बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़हा हम्द व सना ज़ात बारी ताला के लिए, करोड़हा दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मैं हूं आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। लड़ने काम दो रोज़ कल मेरे खालू जान फौत हो गए। एक तो मैं आप लोगों से इस चीज़ की माजरत करूंगा कि मैं 2 रोज़ तक आप तक अपनी बनी हुई कोई वीडियो नहीं भेज सका, और दूसरा मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि उनकी मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए दुआ कीजिए। नज़र का मैं अपनी वीडियो की तरफ आऊँगा। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने एंकर कमरान शाहिद को एक इंटरव्यू दिया। हम आज इस इंटरव्यू का मुकम्मल तौर पे पोस्टमार्टम करेंगे। फिर उस्मान डार के भाई उमर डार ने इसी इंटरव्यू से 2 रोज़ कबल एक बयान दिया था। उस बयान की रोशनी में हम पूछेंगे कि क्या उस्मान डार के भाई उमर डार ने जो कहा था क्या वो अपने भाई के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और फिर उस्मान डार की वालदा की वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि जिसमें उन्होंने नून लीगियों को चैलेंज किया था कि मैं अब आपके मुकाबले में आऊँगी। और आखिर में अली मोहम्मद खान के बारे में इस इंटरव्यू में उस्मान डार ने कुछ बातें कही थी, तो हम अली मोहम्मद खान ने जो उसका जवाब दिया था वो वीडियो दिखाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने 2 रोज़ कबल एंकर कमरान शाहिद को दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया विद कमरान शाहिद में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 9 मई के वाक़यात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान उन्होंने जो मुसलसल इदारों के खिलाफ बयानियाँ बना रहे थे उसके नतीजे में हुआ था। उन्होंने मजीद कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 धड़े बने हुए थे। उनमें से एक धड़ा जो था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था और जो दूसरा धड़ा था वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ था। उन्होंने कहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो धड़ा था उसमें जो था आजम सवाती, मुराद सईद, हमाद अजहर ये लोग शामिल थे, और जो इसका हामी था एस्टेब्लिशमेंट का उसमें अली मोहम्मद खान और मुझ जैसे लोग शामिल थे। नजर काम इसी जो उन्होंने अली मोहम्मद खान का कहा था, अली मोहम्मद खान ने इसका जवाब दिया था। हम आखिर में आपको वो वीडियो भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस इंटरव्यू से कुछ अर्सा कबल 9 मई के बाद उस्मान डार की एक वीडियो आई थी। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो चलते के देखते हैं उस्मान डार की वो वीडियो के उस वीडियो के अंदर उस्मान डार क्या कह रहे हैं। मेरी ट्रेनिंग मेरे लीडर इमरान खान ने की है। उस्मान डार कभी मुल्क छोड़ के नहीं भागेगा और इन मुकदमात का हर सतह पे इंशाल्लाह ताला सामना करूंगा। अब मैं जावेद को चाहूँगा कि वो मीडिया के सामने रखे, चूँकि आज इस मुल्क में पोलराइजेशन, परसेप्शन, नैरेटिव और झूठा बयानियाँ इस तरह बनाया और चलाया जा रहा है कि जावेद को अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़र नाज़र जानकर ये कुरान पाक इससे बड़ी और मुक़द्दस किताब बतौर मुसलमान हमारे लिए नहीं है। तो आज ये उसको सामने रख के बात करेगा कौम के साथ कि इसके साथ क्या हुआ, और ये जो मेरे साथ मंसूब किया जा रहा है कि ये मेरा PA है या इसने नजर कम आप लोगों ने उस्मान डार की वो वीडियो देखी। अब हम आपको उस्मान डार के भाई उमर डार ने इस इंटरव्यू से 2 रोज़ कबल एक वीडियो कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर तशद्दुद किया गया है। उन्होंने उस वीडियो के अंदर कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमन पसंद जमात है और वो इदारों से टकराव नहीं चाहती, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजालिम हो रहे हैं उनको बंद किया जाए और उस्मान डार की रिहाई कराई जाए। तो नजरिया काम क्या उस्मान डार के भाई उमर डार नहीं जानते थे कि उनके भाई जो है वो PTI का उनके साथ ताल्लुक नहीं रहा है और PTI जो है वो उनके पास एंटी एस्टेब्लिशमेंट का भी दर है? क्या उस्मान डार ने अपने भाई को भी नहीं बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का धड़ा है, जो कि ये नहीं चाहता कि एस्टेब्लिशमेंट के जो साथ तल्कात हैं वो बेहतर हो, और इस धड़े की क़यादत खुद इमरान खान कर रहे हैं। तो नजर काम क्या उमर डार जो कि खुद उस्मान डार का भाई था उसको ये चीज़ मालूम नहीं थी कि उस्मान डार ने एंकर कमरान शाहिद को इंटरव्यू के लिए टाइम दे दिया है, और वो इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का कहेंगे और सियासत से भी दस्तबरदार हो जाएंगे।
اگر ان کو معلوم تھا تو پھر انہوں نے یہ چیز کیوں کہی ہے کہ ان کے بھائی کو کچھ اداروں نے اٹھا لیا گیا ہے اور ان پہ مظالم رہ جائیں گے؟ اور اگر ان کو معلوم تھا تو پھر انہوں نے 2 روز پہلے آ کے یہ بیان کیوں دیا ہے کہ ان کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ادارے ان پہ تشدد کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے؟ نظریں کام ابھی ہم آپ کو عمر ڈار کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا تو اس کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا جسے غالباً ابھی چھوڑا گیا ہے 1-2 روز پہلے، اور جو اس ڈرائیور نے بتایا ہے کہ جو ہی ان کو گرفتار کیا گیا تو عثمان ڈار کے اوپر بہت بری طرح بروٹل قسم کا تشدد کیا گیا، تھپڑوں سے، گھونسوں سے اور لاتوں سے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، ہم ایک سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، ہم سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، ورکر ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں ملیٹنٹ گروپس کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں، ہم محب وطن لوگ ہیں اور اپنے افواج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے، تحریک انصاف وہ ٹریفک کا جو محکمہ ہے، پولیس کا ٹریفک کا محکمہ، اس کے خلاف سازش نہیں کر سکتی، ٹریفک پولیس کے محکمے کے خلاف۔ لیکن تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے خدا نخواستہ کہیں پاک افواج کے خلاف سازش کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے افواج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو مقتول کے قاتل پکڑنے کے لیے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قتل کا سب سے زیادہ بینیفیشر کون ہے۔ 9 مئی کو جو بھی ہوا اس کا سب سے زیادہ پولیٹیکل بینیفیشر جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون۔ اگر آپ کو رانا ثناءاللہ کے الفاظ یاد ہو جس نے یہ کہا تھا کہ اب یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے، اور ہم اب عمران خان کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے خلاف سازش ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے ہوئی ہے، یہ کن لوگوں نے کی ہے کہ ایک مظلوم محب وطن اور اپنے افواج سے محبت کرنے والی جماعت کو توپوں اور ٹینکوں کے منہ کے آگے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ میری یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ خدا را ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم اپنی افواج کے خلاف سازش کا کلنک اپنے ماتھے کے اوپر نہیں لے سکتے، ہم اس بھاری کلنک کو اپنے ماتھے کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ آپ اس کی باقاعدہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے 9 مئی واقعہ کی جو ہے وہ انکوائری کرائی جائے کہ یہ اس کے جو اصل سازشی عناصر ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ خدا را ہمیں آپ ملیٹنٹس کی طرح ٹریٹ نہ کریں، ہم محب وطن لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ادارے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ نظریں کام آپ نے عمر ڈار کی ویڈیو دیکھی اور عثمان ڈار کی والدہ نے بھی ایک تیل کا خیز انکشاف کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے میں مظالم ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، لیکن میں اب سیاست میں آؤں گی اور میں خواجہ آصف کو انہوں نے للکار کے کہا کہ خواجہ آصف جو کہ نون لیگ کے کارکن ہے کہ خواجہ آصف اب میں آپ لوگوں کے مقابلے میں کروں گی اور میں عمران خان کا ساتھ دوں گی، میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر عثمان ڈار کو پتہ تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ دھڑے کی قیادت کر رہے ہیں، تو پھر عثمان ڈار نے کیا اپنی والدہ کو نہیں بتایا تھا اور ان کو نہیں کہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ نہ دے کیونکہ وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں؟ نظریں کام یہ صرف اور صرف ایک پلانٹڈ
خبر تھی جس کو پلانٹیڈ طور پہ یہ انٹرویو کیا گیا، اور صرف اس انٹرویو کا جو بھی مقصد تھا وہ عمران خان کو نیچے دکھانا تھا۔ لیکن اب ہم آپ کو عثمان ڈار کی والدہ کی جو ویڈیو وہ دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ صاحب میری بات غور سے سن لو، جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں۔ اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں۔ تم نے جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے۔ میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی، سیاست میں نے نہیں چھوڑی۔ اب میدان میں آؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے عثمان ڈار کی والدہ کی ویڈیو دیکھی ہے۔ عثمان ڈار نے اس انٹرویو کے اندر علی محمد خان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا حامی ادارہ تھا اس میں شامل تھے، اس اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف ادارے بنے ہوئے تھے۔ اس کے جواب میں علی محمد خان نے کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو، اور پھر آپ لوگوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے مکمل طور پہ اس انٹرویو کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عثمان ڈار نے باتیں کہی تھی وہ ٹھیک ہے، یا پھر آپ لوگوں کا کوئی اور نظریہ ہے؟ آپ اپنی اس ویڈیو کے اندر کامنٹ سیکشن کے اندر یہ چیز بتائیں تاکہ عوام تک، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں، یہ بھی آپ سے اپیل ہے، پھر سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، یہ بھی آپ لوگوں سے اپیل ہے۔ تب تک کے لیے اتنا آپ دیکھیں وہ ویڈیو کے جو علی محمد خان نے جواب دیا۔ السلام علیکم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں عثمان ڈار صاحب کی، تو بڑا افسوس ہوا۔ ویسے جو گفتگو سنی لگ تو یہ رہا ہے، اور کیونکہ کافی دنوں سے، کم و بیش 20-25 دنوں سے تو وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھے، تو یہ بڑا سوال ہے کہ عثمان صاحب کہاں تھے۔ اس کی کوئی ایکسپلینیشن اس انٹرویو میں نہیں تھی جس میں یہ بتایا جائے کہ وہ کہاں تھے، لیکن لگ ہی رہا ہے کہ ان کی گفتگو ڈیورس میں تھی، یا وہ اپنی رضامندی سے گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال جو اس میں ایلیگیشنز لگی ہیں، ایز اے تحریک انصاف اسپوکس مین میں ان کو بالکل یکسر رد کرتا ہوں۔ تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان صاحب اس ملک کے ہی نہیں امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور بہتری کے لیے انہوں نے تحریک انصاف بنائی۔ ہم جیسے مڈل کلاس کے پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ تھے ان کو پاکستان کی سیاست پہ آنے کے لیے انہوں نے کنونس کیا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ادارے ٹھیک ہوں، اس کا نظام میرٹ پہ چلے، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو، یہاں کرپشن ختم ہو، یہاں قابل لوگ آگے آئیں، یہاں بہترین گورننس ہو، عوام کو سہولت ملے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہماری حکومت میں ہیں، جس طرح صحت کارڈ ملا، لوگوں کو ایک سہولت ملی، جس طرح ہمارے دور میں پولیسنگ پہ ہم نے کام کیا خیبر پختونخوا میں، ایجوکیشن پہ ہم نے کام کیا خیبر پختونخوا میں، اور اس کو پھر ہم مرکز میں بھی لانے کی کوشش کی۔ بہت سی چیزیں ہم کر پائے، کچھ میں اس طرح کامیابی نہیں بھی ملی، لیکن وہ نیچرل ہے۔ جب آپ بڑی سطح پہ کام کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہو پاتی ہیں، کچھ نہیں ہو پاتی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل تحریک انصاف کن لوگوں سے بنائی گئی؟ وہ محب وطن پاکستانی جو پاکستان کی حالت دیکھ کے کوڑا کرتے تھے، جو اس دکھ میں ہوتے تھے کہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ ان دو جماعتوں کی آپس کی یہ جو میوزیکل چیئر ہے میاں صاحب کی اور بینظیر صاحبہ کی، یا پھر بعد میں زرداری صاحب آ گئے ان کی جگہ، تو اس سے تنگ تھے کہ یار یہ کیا ہے، یعنی کہ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم سول سروس میں جا رہے ہیں، ہمارے بچے ملٹری میں جا رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے ایئر فورس میں جا رہے ہیں، کچھ نیوی میں جا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی جناب آرٹسٹ بن رہا ہے، کوئی بزنس میں جا رہا ہے، مطلب دنیا جہان کا ہر کام ہم لوگ کر سکتے ہیں۔
مڈل کلاس پاکستانی، لوور مڈل کلاس پاکستانی، پڑھے لکھے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں وہ ملک کی معیشت چلانے کے لیے باہر مزدوری کرتے ہیں، لیکن ایک کام سب کر سکتے ہیں، ہم جہاز اڑا سکتے ہیں، ہم F-16 اڑا سکتے ہیں، ہم ملک کے لیے بارڈر پہ جا کے گولی کھا بھی سکتے ہیں، گولی مار بھی سکتے ہیں پاکستان کے لیے، ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہیں، امریکہ میں جا کے ان کے ناسا میں کام کر سکتے ہیں، قابل لوگ ہیں، UK میں جا کے ان کے NHS میں کام کر سکتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، ایک کام نہیں کر سکتے تو اس ملک میں ہم پہ شجر ممنوع ہے کہ جناب اقتدار کے پاس نہیں آنا۔ تو یہ اقتدار تو ہم جو ہے اقتدار اعلیٰ تو اللہ کی ہے، اور یہ اقتدار تو عوام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آج سے 75 سال پہلے 76 سال پہلے انگریز سے لا چکے تھے۔ پھر کس کو یہ حق ہے کہ وہ یہاں دروازے بنائے کہ اس نے کرنا ہے اور اس نے نہیں کرنا؟ تو یہ جو مڈل کلاس ہے، یہ جو ڈس انفرینچائز تھی، یہ جو پڑھے لکھے لوگ جو سائیڈ پہ پھینک دیے گئے تھے، جن کا کام صرف ووٹ ڈالنا تھا، بلکہ اکثر تو ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ جو جماعتیں جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان سے وہ مینٹلی اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یار ایک آدمی ہے، محنتی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ محنت کرتا ہے، ایک انجینئر ہے، محنت کرتا ہے، ایماندار سرکاری افسر ہے، وہ کیوں جا کے کسی کرپٹ آدمی کو جناب جا کے ووٹ ڈالے؟ تو ان لوگوں کو ایک تھرڈ آپشن دیا عمران خان صاحب نے، ان کو پڑھے لکھے نوجوان اور اچھی لیڈرشپ دی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے فرشتے تھے، غلطیاں ہم میں بھی تھی، ہم میں بھی غلط لوگ ہوں گے اور تھے، اس میں کیا شک ہے، لیکن اوور آل کلچر کیا بنایا؟ پاکستان زندہ باد کلچر۔ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، قائد کا نام ہے، علامہ کا پیغام ہے، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اس طرح کی تو ہماری جو ہے میسیجنگ ہوتی ہے، جلسوں میں ہوتی تھی، ایک سما ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2012 میں ایک جلسہ ہم نے لیاقت باغ میں کیا تھا، پرانے ساتھیوں کو یاد آ رہا ہوگا۔ اس میں جب میں آیا، ظاہر اس زمانے میں اب بھی ورکر ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ MNA وغیرہ نہیں تھے تو سٹیج پہ تو جگہ نہیں ملتی تھی، تو میں نیچے کراؤڈ میں تھا۔ میں نے دیکھا دور سے پیچھے علامہ کی تصویر ہے اور قائد کی اور سعد خان کی لگی ہوئی ہے، اور علامہ کا کلام جو ہے وہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، یہ چل رہا ہے، یا ایک اور ترانہ چل رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انصاف کا علم۔ یہ اس طرح کا ماحول، جذبہ نوجوانوں میں پاکستان سے محبت کا۔ اور میں نے دیکھا، میں چونکہ نیچے تھا اور سب مجھے نظر آ رہا تھا، تو اس میں جناب فیملیز آ رہی ہیں، پرانے ریٹائرڈ سول بیوروکریٹس جو کوئی 70 سال کے وہ آ رہے ہیں، خواتین، بچیاں بھی اور بزرگ خواتین بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہاں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کلاس کے لوگ تھے، وہ لوگ جو کبھی جلسوں میں نہیں گئے جو کبھی جلسوں میں نہیں جائے وہ بھی دیکھے، اور ساتھ میں مزدور طبقہ، ریڑھی بان بھی دیکھے، مزدور طبقہ اور پولیٹیکل ورکرز بھی پورے پاکستان سے بھی آئے تھے، لیکن پنڈی ویسے بھی پولیٹیکل لوگوں کا گڑھ ہے، ہمیشہ سے پنڈی بڑا پولیٹیکلی ایکٹیو شہر رہا ہے۔ یہ جذبہ ہوتا تھا۔ اب اس اسپرٹ کے ساتھ عمران خان اس قوم کو، اس نوجوان